बिहाइंड द न्यूज़ प्रोग्राम में भलीकार मां आवां जो मेज़बान नईम सुमरो प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं ईरान इसराइल अमेरिका जंग जी जेका जारी आहे। बदकिस्मतीअ सां सिफ़ारती अमलनि बावजूदि जेके हमला आहिनि उहे बि जारी आहिनि। इसराइल तरफ़ां ईरान ते हमला कया विया आहिनि। उन्हनि शहरी जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उनखे निशानो बनाइण जी शुरूआत करे छॾी आहे। हालांकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी जेका डेडलाइन हुई उहा अञा ख़तमु न थी। उन बावजूदि इसराइल तरफ़ां इहे हमला कया विया आहिनि, पुलनि ते हमला कया विया आहिनि। इन खां सवाइ जेको ख़ार्क ॿेट आहे जिते चयो वेंदो आहे त ईरान जी 90 जेको सैकड़ो जेका आहे तेल जी जेका स्टोरेज आहे या हितां सप्लाई चेन हितां थींदी आहे उन ते बि हमला कया विया आहिनि, जंहिंजी अमरीकी उहिदेदारनि ऐं अमलदारनि तस्दीक बि कई आहे। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त उनखे जेको आहे उते फ़ौजी जेके हदफ़ आहिनि उन्हनि खे निशानो बणायो वियो आहे। इन खां सवाइ ईरान में जेको आहे हिकु रेलवे जी जेको पुल आहे ट्रैक आहे उनखे बि निशानो बणायो वियो आहे। इन खां सवाइ ॿियनि पुलनि खे बि जेको आहे निशानो बणायो वियो आहे। त इहो जेका ट्रम्प जी डेडलाइन आहे उनजो इब्तड़ आहे। इहो को पहिरियों दफ़ो न आहे थियो जो अमरीका तरफ़ां ॻाल्हियुनि जी जेको आहे त ॻाल्हि करे उन खां पोइ हमला कया विया हुजनि। इन खां सवाइ जेके सिफ़ारती कोशिशूं आहिनि पाकिस्तान, मिस्र ऐं तुर्किया तरफ़ां उहे बि जारी आहिनि ऐं इन हवाले सां डेवलपमेंट बि थी आहे। पर बदकिस्मतीअ सां हमला जेके आहिनि न रुकिजी सघिया आहिनि। अहिड़ियूं ख़बरूं बि अचनि थियूं त इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू जेको आहे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प खे जंगबंदी करण जो ऐलान करण खां रोकियो आहे। इन खां सवाइ इहो ई असां ॾिठोसीं त जॾहिं ॻाल्हियुनि जो मुसवदो ईरान तरफ़ां ॾिनो वियो, अमेरिका तरफ़ां ॾिनो वियो, पाकिस्तान हिकु शानदार क़िस्म जो किरदारु अदा करे वियो आहे इन सॼी सूरत हाल में। पर उन दौरान ई जेको आहे इसराइल ईरान में मुख़्तलिफ़ शहरी जेके हदफ़ आहिनि उन्हनि खे निशानो बणायो वियो आहे। त आख़िर इहा जेका सूरत हाल आहे अमरीका त इन जंग मां जेके डोनाल्ड ट्रम्प जा मुख़्तलिफ़ बयान आहिनि, कल्ह उन हिकिड़ो बयानु ॾिनो त जेको आहे उहा जेका ईरान ते क़यामत जेको आहे त बर्पा कई वेंदी उहा सुभाणे वारी बि राति थी सघे थी। अॼु ताज़ो ट्रुथ सोशल ते उनजो बयानु आहे त अॼु जी राति जेका ईरान जी जेका तहज़ीब आहे उहा हमेशह लाइ ख़तमु थींदी। अहिड़े क़िस्म जा धमकीअ वारा जेके बयान आहिनि डोनाल्ड ट्रम्प पंहिंजे बयाननि जे करे मशहूरु आहे। कॾहिं उहो पंहिंजे बयाननि में गारनि ते लही अचे थो त कॾहिं वरी जेके धमकियूं ॾिए थो। त इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर जेका विच उभर जी सूरत हाल आहे उहा जेका आहे कॾहिं बहितर थींदी, छाकाणि त वरी ईरान तरफ़ां सऊदी अरब जे पेट्रोकेमिकल प्लांट ते बि हमला कया आहिनि जंहिंजी ईरान तरफ़ां बि तस्दीक कई वई आहे, जंहिंजी पाकिस्तान तरफ़ां मज़म्मत कई वई आहे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बि अहिड़े अमल जी मज़म्मत कई वई आहे। त इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे अॻूणे एम्बेसडर जो हसन हबीब साहब। हसन साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी थैंक यू वेरी मच। हसन साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं सिफारती सतह से ये मुज़ाकरात जारी हैं और वो जंगबंदी के ख्वाह हैं, तीनों मुल्क उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। इस सूरत हाल में इसराइल ने ईरान पर हमले किए हैं जहाँ पे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान बनाया गया है और जो ट्रम्प की धमकियाँ हैं, आज जो ताज़ा उन्होंने बयान ट्रुथ सोशल पे दागा है, वो बोल रहे हैं कि ईरान की जो सदियों से तहज़ीब ही वो आज रात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आप इन बयानात को किस तरह से देख रहे हैं? ये बयानात सिर्फ डॉज हैं क्योंकि ये डॉज नज़र नहीं आते, क्योंकि अमेरिका की तरफ से खाक जजीरे पे जो आइलैंड है उस पर भी हमले किए गए हैं और इसराइल शहरी आबादियों को शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो निशाना बना रहा है। तो इस सूरत हाल में किस तरह मुमकिन है कि जंगबंदी हो? क्योंकि ईरान की तो जो पहला नुक्ता है वो यही है कि सबसे पहले जंगबंदी हो। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि एक तरफ तो पीस टॉक की कोशिशें हो रही हैं, फ्रेंडली कंट्रीज जो प्रो अमेरिकन भी हैं। देखिए जितने भी आपने नाम लिए हैं, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, ये सारे प्रो अमेरिकन हैं। अब इनकी कोशिशों को सबोटाज किस तरह किया जा रहा है कि इजराइल जो है वो वॉर में उससे टाइम लाइन से पहले बॉम्बिंग शुरू कर देता है। असल में इस पूरे जो इक्वेशन का स्पॉइलर इजराइल है। इजराइल जो ये चाहता है कि कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि फॉर टाइम्स टू कम कभी ईरान जो है वो इजराइल को धमकी ना दे या इस काबिल नहीं हो कि धमकी दे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, यस ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। जवाब में ईरान ने भी कोशिश की है कि इजराइल को वो हिट करे, लेकिन इजराइल इतना
اپنے عوام کو ویپنائز کر چکا ہے کہ اسرائیل میں کوئی ہیوی وہ بھی نہیں ہو رہا پروٹیسٹ. امریکہ ایک بڑا اسٹرینج ملک ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پبلک پروٹیسٹ ہو رہا ہے, پارلیمنٹیرین بھی بول رہے ہیں, لیکن وہاں ایک عجیب و غریب چیز ہے جو کم از کم میں تو ساری عمر سے کوشش کر رہا ہوں, پوری طرح سمجھ نہیں پایا ہوں, کہ جو ان کی فورن پالیسی ہے وہ پبلک پالیسی سے بالکل ڈسکنیکٹ ہے. آپ کوئی بھی پروٹیسٹ کر لیں, یورپ میں اثر پڑتا ہے, پاکستان میں پڑے گا, اور جگہوں پہ پڑے گا, لیکن امریکہ میں فورن پالیسی کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا تھرو پروٹیسٹ. تو ٹرمپ صاحب اپنا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں, وہ سویلائزیشن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, وہ سویلائزیشن کو پتھر کے زمانے میں بھیج رہے ہیں, ان کی جو لینگویج ہے وہ بہت نامناسب ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. آئی تھنک ہی ہیز لاسٹ ایپیٹائٹ فار وار. اور اب اصفہان میں جو ہوا وہ ابھی تک ایکسپلینیبل نہیں ہے کہ کیسے 4 ہیلی کاپٹر اور 2 C-130 وہاں پہنچ کے تباہ ہوتے ہیں. وہ کیا کرنے گئے تھے, اس کو امریکہ ایکنالج کیوں نہیں کرا. وہ ایک ہی پائلٹ کو لے کے خوش ہے کہ اس کو ہم نے ریسکیو کر لیا, بڑا کمپلیکس آپریشن تھا. لیکن کمپلیکس اور اچھا تو جب ہوتا ہے جب ایرانی ایکنالج کرتے اپنی شکل. اینی وے اس وقت اچھا حسن ڈائیلاگ کی صاحب, پوری اس پہ کوشش کی. ایک جو ایرانی عملدار ہے اس کا بیان آ گیا ہے. انہوں نے بولا ہے کہ یہ کوئی پائلٹ کو ریسکیو کرنے نہیں آئے تھے, یہ جو انرچڈ یورینیم ہے وہ ایران کا, وہ لینے کے لیے آئے تھے, پر ان کو پسپائی ہوئی اور ایرانی جو فورسز ہیں انہوں نے زبردست ان کا جو ہے مقابلہ کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے 2 ہیلی کاپٹر بھی تباہ کر دیے. اور اس کی وجہ سے آئے تھے, ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ انرچڈ یورینیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. وہ دیکھیے اصفہان کے ساتھ ہی نٹاز ہے جو جہاں پاسبلی وہ 400 کلو گرام رکھا ہوا ہے 60% انرچ enriched. یورینیم. دیکھیے اگر آپ غور سے دیکھیں تو 5 کلو ٹن کا وہ بام تھا جس نے ہیروشیما پہ اٹیک کیا, جس نے ناگاساکی پہ. اب جو ماڈرن ایٹم بام ہے وہ 20, 25, 30 کم از کم کے ہیں. یعنی اگر آپ غور سے دیکھیں تو 5 گنا زیادہ تباہی. اور اب تو دیکھیں ٹیکنالوجیز ایسی ہیں, جیسے خاص طور پہ نارتھ کوریا, جب میں وہاں تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم ہائیڈروجن بم ایکسپلورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایٹم بم کی ہی کیپیسٹی بڑھا دی تھی. وہ ہائیڈروجن نہیں تھا, ابھی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو اگر آپ 1 منٹ کو سوچیں کہ امریکہ نے کوشش کی اور ناکام ہو گیا, تو اب امریکہ کے پاس کوئی ایسا کارنامہ نہیں جو عوام کے پاس جائیں کہ ہم نے اچیو کر لیا ہے, اب ہم سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو ڈیسپریشن ہے اسرائیل کے لیے, اسرائیل بھی کوئی کارنامہ بڑا انجام نہیں دے سکتا. وہ سویلین ٹارگٹس کو پک کریں. بھی جنگ میں ویلیو ہوتی ہے جب آپ ملٹری ٹارگٹ شوٹ کریں. اب وہ خارگ آئلینڈ پہلا ٹارگٹ ہے جو امریکن نے آج ہٹ کیا ہے. میں تھوڑی دیر پہلے BBC کا ایک پروگرام سن رہا تھا کہ کیا سیناریو ہو سکتا ہے. بوٹس آن گراؤنڈ امریکہ کے لیے بڑا مشکل سیناریو ہے. جب تک وہ نہیں آئے گا کوئی چینج نہیں آئے گی. دیکھیے کسی بھی دنیا کی ماڈرن وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اب تک صرف ایئر فورس نے کامیابی انشور نہیں کرا. یہ آپ کو اپنے لوگ اتروانے ہیں, اپنے بچے اگر آپ مروا سکتے ہیں تبھی پاسبلٹی ہے کہ ایران میں کوئی میجر چینج آئے. اچھا ایک جو اور میں جس سے زیادہ پریشان ہوں کہ فرض کیجئے کل کسی وجہ سے ایران میں ایک پرو امریکن ریجیم آ جائے, بالکل آف, یہ پاسبل نہیں ہے لیکن لیٹس تھنک آف اٹ. تو وہ کیا کرے گی؟ دیر آر نو ہاسپٹلس, دیر آر نو بریجز, دیر از نتھنگ. تو پبلک سروس ڈیلیوری کیسے ہوگی؟ اور نہیں ہوگی تو رجیم کتنے دن سروائیو کرے گی؟ پھر یہی لوگ واپس آ جائیں گے ناؤ ود دی وینجنس. تو امریکہ کو اس پہ بالکل سیریسلی سوچنا چاہیے کہ جو وہ کر رہے ہیں یا جو اسرائیل کو کرنے دے رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے, اسرائیل صحیح. مان کے نہیں دے رہا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جون لاسٹ ایئر کی وار اسرائیل نے شروع کی اور امریکہ کو جوائن اپ کرنا پڑا. یہاں بھی بیفور امریکہ could do anything properly وہ جمپ کر گئے. ابھی تک کوئی بیٹل پلان امریکن نظر نہیں آ رہا. ان کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ ان کی کامیابی تو جب ہوگی نا جب ان کے ٹارگٹ کو اچیو کریں. ٹارگٹس کیا ہیں؟ اگر صرف یورینیم ٹارگٹ ہے تو I don't think they are achieving anything. جو پاسبل سیناریو ہے جو ہم بہت سالوں سے غور کر رہے ہیں کہ ایران نے کیا کیا ہوگا, وہ یہ ہے کہ somewhere near اصفہان or any other place, اصفہان is the most probable place, انہوں نے اندر کیوز بنائے ہوئے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ کوانٹیٹیز چھپائی ہوئی ہیں اور وہ انٹرنسز بلاکڈ ہیں. یعنی خود آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. تو اب امریکہ کتنی بڑی فوج لے کے جائے گا
کہ نیچے ٹنلز میں وہ گھسے جگہ جگہ. دیکھیے ٹنلز اتنی ٹریچرس ہوتی ہیں کہ باوجود اسرائیل کے ٹوٹل کمانڈ کے آج تک اسرائیلی فوج غزہ کے نیچے جو ٹنلز تھی اس میں نہیں حماس گھسی. کے. ہاں تو اب امریکہ کتنے فوجی لائیں گے, کیا لائیں گے, کہاں سے لائیں گے, یہ ایک بہت بڑا کوشچن. اور ابھی یہ جو آپ نے اصفہان میں دیکھا اس میں پبلک بھی پولیس کے ساتھ لگی ہوئی تھی, امریکن ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر رہی تھی. یہ صرف 4 ہیلی کاپٹر 2 C-130 نہیں ہے, ایک ہیلی کاپٹر اسکیپ کرتا ہے عراق کی طرف, ایک وار پلین جاتا ہے گلف کی طرف. تو یہ 6-8 جہازوں کا جو کنوائے تھا اس نے کامیابی کی حاصل کی. اگر ایک پائلٹ پک بھی کر لیا انہوں کسی طرح سے, تو ایک پائلٹ کو لانے کے لیے بائی دے ہیڈ سینٹ 8 اور 10 ایئرکرافٹ, جن میں سے ان کو 6 خود تباہ کرنے پڑے بقول ان کے. تو یہ بڑا ایمبیگوس ہے. اور کہاں تک سکسیسفل ہوگا امریکہ, کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ پیس چاہتے ہیں, یہ بہت سارے سوالات ہیں. اور جس میں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ پیس کی طرف جانا چاہتا ہے, کیونکہ اسرائیل اس کو نہیں جانے دے گا. اسرائیل از ناؤ اسٹریٹجک لائبلٹی فار امریکہ, کہ اسرائیل کا جو ایم ہے وہ تو اتنا آگے کا ہے کہ وہ تو ان اچیویبل ہے. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس حد تک جانا چاہیں گے جو اسرائیل چاہتا ہے؟ اور اگر نہیں چاہتا تو اس وار کے بعد اسرائیل کا اسٹیٹس کیا ہوگا امریکہ کے لیے؟ دیکھیے امریکہ میں اب پہلی دفعہ کھل کے بات ہو رہی ہے کہ کیا اسرائیل کا رائٹ ہے سروائیول. دیکھیے انٹرنیشنل سسٹمز میں کنٹریز کا رائٹ آف سروائیول نہیں ہوتا. 90s ارلی 90s میں رشیا ٹوٹا, کیوں نہیں رشیا نے کہا کہ ہمارا رائٹ آف سروائیول تھا؟ اس کے بعد یوگوسلاویا ٹوٹتا ہے, سوڈان میں سے ساؤتھ سوڈان الگ ہوتا ہے, ایسٹ تیمور الگ ہو جاتا ہے, کیوں نہیں انڈونیشیا نے شور کیا؟ نیشنز کو, لوگوں کو رائٹ آف سروائیول ہے, کنٹینیوٹی ہے. تو یہ جو اسرائیل کا بیسک لاجک ہے کہ اسرائیل کی سروائیول کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں جوئش پیپل کی سروائیول اور سیفٹی, سیکیورٹی, ہیومن رائٹس کی ہم گارنٹی کر سکتے ہیں. تو ایک بڑا مشکل سچویشن میں اسرائیل نے ہمیں اور امریکہ کو ڈال دیا, ہم سے مراد مسلمانوں کو. اور دوسری طرف آپ دیکھیں اسرائیل اتنی امپیونٹی کے ساتھ غزہ پہ بھی حملہ کر رہا ہے, ساؤتھ لبنان پہ وہ لٹانی ریور تک جانا چاہتے ہیں. اب ایک ملک ہے وہ زبردستی اپنے لیے بفرز بنا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. آپ ساری دنیا سے لوگ اٹھا کے لے آئے, زبردستی آپ نے ایک ایریا پاپولیٹ کر لیا, اور اب آپ کہتے ہیں ہمیں ریسورسز چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. تو یہ ایک بہت لمبی بحث ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ جنگ رکے گی تو یہ بحث شروع ہو جائے گی, اور اس میں شکست ہونی ہے نیتن یاہو کی بھی اور ٹرمپ صاحب کی. اچھا حسن صاحب, مشکل کی آپ نے بات کی, نہ صرف مسلمانوں کے لیے مشکل ہے, پر مشکل تو پاکستان کے لیے بھی ہے, کیونکہ ایران نے سعودی کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ پہ حملہ کیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی ہے, اور پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اور بارہا پاکستان نے یہ ان کو ایران کو بولا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, ان کے خلاف حملے نہ کریں. اس کے باوجود حملے ہو رہے ہیں. آج حکومت کی جانب سے اور کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس میں بھی ان حملوں کی مذمت کی ہے. پاکستان اس ساری صورتحال میں امن چاہتا ہے اور بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اقدام ہیں, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو امن کی جو کوششیں ہیں ان کو سبوٹیج کرنے کے مترادف ہے ایسے عمل. دیکھیے میں I'm not very sure کہ امریکہ ایران نے ہی حملہ کیا سعودی کمپلیکس پہ, لیکن ایران کے لیے اب لاجک ختم ہو چکی ہے. ان کی سروائیول کی جنگ ہے, ایکسٹینشنلیس تھریٹ ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. دوسرے ایک عجیب سی بات ہے, I don't know whether we discuss it or not, سعودی اور جو پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہے, it was not presented to the parliament. تو اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ How much we have committed? یہ کس حد تک ہم جائیں گے؟ کیا ہم نیوک یوز کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی فوج بھیجنی ہے؟ اور کیا ایک تیسرے ملک کی جنگ, یہ دیکھیں نا سعودی عرب کی اور امریکہ کی جنگ نہیں ہے. صحیح بات ہے. میں نے بحرین میں بھی لوگوں نے بات کی, میں نے دبئی میں بھی بات کی. ایران is picking target very smartly. وہ لوکل پاپولیشن ہٹ نہیں کر رہا, وہ امریکن کمپنیز اور امریکن بیسز کو ہٹ کر رہا ہے. اب اگر وہ جو فیسلٹی ہے ایرامکو کی جس میں امریکن انویسٹمنٹ ہے, تو ایران کے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے, کیونکہ امریکہ ڈکلیئرڈ اینیمی ہے, انہوں نے خود حملہ کر کے کیا ہے. تو ہم ایک بہت عجیب و غریب سچویشن میں پھنس گئے ہیں.
نہ ہم ایران کی سے دور ہو سکتے ہیں، نہ ہم سعودی عرب سے دور ہو سکتے ہیں. تو ہمارا ہمارے لیے ایک نئی پریشانی پیدا ہو گئی ہے. کیا ہم ایران کے خلاف فوج یوز کر سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا، اس لیے کہ بہت سارے مشکلات ہیں جس میں بہت ہم آتے مشکلات ہیں. ہیں. اور ابھی obviously ہم نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کریں گے ہم فوج بھیجیں. our border is نہیں، so وہ تو حسن difficult صاحب، وہ تو with پاکستان Iran. سرے سے ہی نہیں چاہتا کہ فوج بھیجیں یا ایسی کوئی صورتحال ہو. پر مسئلہ یہاں پر نہیں، یہ ہے لیکن کہ دیکھیں، contractual obligation، مسئلہ یہاں پر یہ اگر آ رہا ہے کہ contractual obligation ہے. دیکھیں، ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، تو ان سارے ممالک کی جو کوششیں ہیں، یہاں پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں، ایران شروع سے ہی ضمانت مانگ رہا ہے، گارنٹی مانگ رہا ہے کہ ایک تو جنگ بندی ہے اور دوسرا یہ جنگ بندی نہیں چاہیے ان کا، جنگ کو خاتمہ چاہیے ان کا. تو یہ جو ضمانت ہے کون سا ملک دے سکتا ہے؟ کیونکہ ادھر باتیں بھی چل رہی ہیں، ادھر حملے بھی چل رہے ہیں، تو کوئی بھی ملک کے ساتھ نہیں ہوگا، چاہے وہ رشیا ہو، چائنا ہو. سب سے پہلی بات تو ٹاکس کی یہی اصول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حملے بند ہوں اور ان کے جو قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بند ہو. وہ نہیں ہو رہا، وہ اسرائیل نہیں ہونے دے رہا. بالکل، دیکھیے نا، میں نے شروع میں ہی کہا نا کہ اسرائیل از دی اسپوائلر. پورے اس ڈیل میں سب سے مشکل پارٹنر اسرائیل ہے. اب اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ ایران ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، جیسے اس نے عراق کو ختم کر دیا. تو امریکہ کو وہ یوز کر رہا ہے ٹو ایکسپینڈ اٹس پلان. اب ان کا پلان جو عجیب و غریب ہے کہ یوفریٹس سے نائل تک کا درمیان ہے ہمارا علاقہ ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، سعودی عرب میں مدینہ تک کا علاقہ ان کو چاہیے. تو یہ ہم کہاں سے ان کو دیں گے؟ یہ جو زبردستی انہوں نے اپنی خواہشات بڑھا لی ہیں جیسے چھوٹے بچوں کی طرح سے، تو ہمارے لیے بڑی ٹپیکل پرابلم ہے. اور ایران جو ہے وہ کھڑا ہے، اب نئے نئے مسائل ہیں. کبھی وہ اعلان کرتے ہیں ہم نیوک کریں گے، کبھی وہ کہتے ہیں ہم بوم کریں گے. آپ کو رائٹ کس نے دیا ایران کو نیوک کرنے کا؟ انٹرنیشنل لاء میں یہ اجازت ہے کہ آپ زبردستی کسی ملک کو نیوک کر دیں 2 ہفتے، 4 ہفتے، 6 ہفتے کی جنگ کے بعد؟ تو یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور ورلڈ اتنی کمزور ہو چکی ہے. دیکھیے، 2 سال میں کسی مسلمان ملک نے کھل کے غزہ کا ساتھ نہیں دیا. 40واں ہفتہ شروع ہے، ابھی تک کھل کے مسلمان ورلڈ نے ایران کا ساتھ نہیں دیا، کسی بھی ملک نے. میں نام نہیں لینا چاہتا. صحیح بات. تو ہم کدھر کھڑے؟ پھر ہم باتیں کرتے ہیں مسلم بردرہڈ، امہ، اور پتہ نہیں ویئر از دی امہ. OIC نے کوئی کام کیا اس جنگ کے لیے؟ نہیں کیا نا. تو اب ہمیں بالکل کلیئرلی دیکھنا پڑے گا کہ اس وار میں ایران کا کیا رائٹ ہے. اور ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں، بیسک ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو پرماننٹ پیس چاہیے. یہ نہیں کہ لاسٹ ایئر کی طرح 12 دن جنگ کے بعد انہوں نے مان لیا، پھر آپ 8 مہینے کے بعد ڈبے پہ جاتے ہوئے آ گئے. تو پرابلم سارا یہ ہے کہ ایران کی ڈیمانڈ فار اے لاسٹنگ پیس بھی جینوئن ہے، وار ریپریشن بھی جینوئن ہے. دیکھیے، یہ مت بھولیں کہ جب کویت پہ قبضہ کیا تھا عراق نے، تو اس کا امریکہ نے کویت کو $62 بلین ریپریشن دلایا، جو ابھی قسطوں میں کر کے 2-2.5 سال پہلے تو عراق میں پورا کیا ہے. تو ایران کا جو لاس ہوا ہے وہ کون پورا کرے گا؟ آپ نے ایک جنگ زبردستی امپوز کر دی. ایک طرف آپ نیوکلیر ڈیل فائنل کر رہے تھے 27 تاریخ کو. ریممبر جو کویتی عمانی فارن منسٹر کا بیان ہے کہ وی آر ویری کلوز ٹو دا ڈیل، اور آپ نے اگلے دن جنگ شروع کر دی. صحیح بات. آپ باتیں کیوں کرتے؟ یہی ہوا تھا لاسٹ ایئر. تو اب آپ بات کر رہے ہیں گارنٹی کی. نہ رشیا ٹرسٹ کرتا ہے امریکہ کو، نہ چائنا ٹرسٹ کرتا ہے. دونوں کا کانفلکٹ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ. ایک کا فزیکل چل رہا ہے ان یوکرین، دوسرے کی ٹریڈ وار اور ٹیک وار چل رہی ہے. تو یہ مجھے بتائیں گارنٹر کہاں سے لائے گی؟ ہو کین بی دی گارنٹر؟ تو یہ بڑا مشکل فیز آ گیا ہے وار میں کہ ایک طرف جو ہے وہ پرابلمز ہیں، دوسری طرف اسرائیل کا جو نقصان ہوا ہے وہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. اچھا اپنے حسن حبیب صاحب، جیسے ہندوستانی آپ نے بولا کہ جو اسرائیل کا اپنا منصوبہ ہے وہ سب سے بڑا اسپوائلر ہے، پر یہاں پہ بات جب آتی ہے گریٹر اسرائیل کی، تو اس میں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ مدینے تک کا حصہ چاہتا ہے.
تو یہ تو صرف اس کا جو مقاصد ہیں صرف ایران تک محدود نہیں ہے، اس میں تو جیسی سی سارے کنٹریز آتے ہیں، پھر وہ اگر گریٹر اسرائیل خدا نہ خواستہ وہ تو ایک تو ممکن ہے نہیں، اگر وہ چاہتا ہے تو ان چیزوں کا ساروں کا ادراک عرب ممالک کو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اسرائیل کے مقاصد پورے ہوتے ہیں تو اس میں تو یہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہونی ہیں۔ بالکل، دیکھیے اس میں اگر آپ گریٹر اسرائیل کو دیکھیں تو اس میں سیریا کا علاقہ، اور دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے کنفیوژن کے دوران اپنا بارڈر ایکسٹینڈ کر لیا ہے، سیریا کے جو گولان ہائٹس کے اچھے علاقے تھے ان پہ قبضہ کر لیا ہے، عراق کے کچھ ایریوں پہ وہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں، تو دے آر کریپنگ ان آلریڈی، اور عربوں کو اس بات کا ادراک ہے، لیکن امریکہ کی محبت میں سب چپ ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی سیز فائر ہوتا ہے تو دو آدمیوں کے لیے بڑا ہیوی ہونا ہے، ٹرمپ کے لیے اور نتنیاہو کے لیے، کیونکہ ان دونوں نے ایک یوزلیس وار امپوز کی اور اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کیے۔ سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، they have nothing to do، اور وہ اس طرح سے بمباری کر کے ٹیرر پھیلا رہے ہیں، آج ریلوے بریجز کو ہٹ کر رہے ہیں، کچھ آئل انسٹالیشنز کو ہٹ کر رہے ہیں۔ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کل کو جیسے میں نے کہا نا، کل کو اگر رجیم چینج بھی ہوگی تو رجیم بیچاری کیا کرے گی؟ صحیح۔ اور یہ جو نقصان پہنچایا ہے اس کا کمپنسیشن کون دے گا؟ اسرائیل دے گا؟ نہیں، امریکہ کو ہی دینا پڑے گا، اول تو دیں گے نہیں، امریکہ خود پیسے نہیں، وہ مانگ رہے ہیں، ابھی آلریڈی انہوں نے ایک بڑا اچھا بل پیش کیا ہے اپنے ان کو پارٹنرز کو ان گلف اینڈ مڈل ایسٹرن ریجن، ٹرمپ صاحب وانٹس اراؤنڈ $3 ٹریلین۔ کہاں سے آئے گا؟ آلریڈی آپ دیکھیں پچھلے وزٹ میں انہوں نے 2 ٹریلین سے اوپر آفر کیا ہوا ہے، 400 ملین کا جہاز بھی وہ لے گیا۔ آپ دیکھیے دنیا میں نے کبھی یہ نہیں سنا تھا، 70 ایئر اولڈ، میں نے کبھی نہیں سنا تھا کسی ملک کا، کسی بڑے ملک کا کوئی لیڈر جائے اور تحفے میں یہ اٹھا لائے۔ بھائی تحفہ ملتا ہے اسٹیٹ کو، ہمارے بھی آپ کو ہوتا ہے توشہ خانہ، اور توشہ خانہ آج کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ مغل دور کا کانسیپٹ ہے کہ جو گفٹ آتا تھا وہ الگ رکھا جاتا تھا۔ یہاں یہ گئے اور $400 ملین کا جہاز اپنے نام لیا۔ ویسے سنا قطر نے ڈیمانڈ کی کہ وہ جہاز واپس کر دیں۔ تو اب یہ صورتحال اتنی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ جو پاکستان کا رول ہے وہ بڑا مشکل ہوا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بیلنس آلریڈی دیکھیے، ہم مانتے تو نہیں ہیں، بردر مانتے ہیں، لیکن دبئی یو اے ای نے اپنے پیسے واپس مانگ لیں آپ سے۔ اب اتنے ٹائٹ حالات میں، جب فیول مہنگا ہے، جب ریمیٹنسز ڈاؤن ہے، $3.5 بلین جو ڈپازٹ تھا وہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا، تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو پل آؤٹ کرنا پڑے گا، اور وہ ہماری زندگی اور مشکل کر دے گا۔ وہ تو سر پل انفلیشن آؤٹ تو بڑھے کر رہے گی، ہیں نا، پرائسز پیٹرول بڑھیں کی گے۔ قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر وہ تو پل آؤٹ کر رہے ہیں۔ اچھا نہیں لیکن ابھی دیکھیں نا، ہاں حسن صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا، جیسے شروع سے ہی ایک تو کنفیوژن بہت بڑا ہے جسے آپ بول رہے ہیں، پر یہ جو صورتحال ہے کہیں پہ تو جا کے رکے گی، کسی نہ کسی کو تو آگے آنا ہوگا۔ چلیں سپوز خدا نہ خواستہ آج رات ایران پر بے رحم قسم کی کارروائی ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے بولا کہ وہ ہر چیز ڈسٹرائے کر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی تو باتیں ہوں گی، پھر گارنٹی کون دے گا، پھر گارنٹر کون بنے گا؟ کیونکہ اس کو تھمنا تو ہے نا اس جنگ کو، تو وہ صورتحال آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ اور یہ جو دھمکیاں ہیں ٹرمپ کی، یہ تو ان کو ایران پر پریشر بڑھانے کی باتیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر یہ اتنے پاگل نہیں ہے جیسے آپ نے بولا کہ سارا انفراسٹرکچر تباہ کر کے رجیم لائیں گے، تو وہ رجیم تو بے بس ہی ہوگی، جیسا آپ نے عراق میں بھی دیکھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جگ بندی ہے، یہ جو باتیں چل رہی ہیں، کہیں نہ کہیں پر کوئی امید ہے؟ دیکھیے امید تو ہوتی اگر امریکہ نیوکلیئر مٹیریل لے جاتا۔ ٹرمپ کے پاس ایک بہت بڑا وہ ہونا تھا، کیا کہیں، ٹروفی، کہ بھئی ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، دیکھیے ہم ان کا نیوکلیئر مٹیریل سارا اٹھا لائیں، اب ہم تیار ہیں بات کرنے کو۔ لیکن وہ نہیں کر سکے، الٹے انہوں نے جہاز تباہ کر کے اور کی جو ہے وہ پریشانی ہو گئی ہے۔ سملرلی جو ہم کو بھی بڑا فائدہ نہیں ہوا ہے، تو یہ بڑا نقصان ہو گیا کہ کوئی قابل اچیویبلز نہیں ہے دونوں ملکوں کے پاس، اور وہ اپنے عوام کو جا کے کیا کہیں گے؟ لوگ بھی بہت لوگ مرے ہیں، بومنگ بڑی ہوئی ہے، اسرائیل پہلی دفعہ ہٹ ہوا ہے، حیفا پورٹ ہٹ ہوئی ہے،
ساؤتھ کی طرف سے حزب اللہ ہٹ کر رہی ہے، تو پہلی دفعہ اسرائیل کو کہیں سے کریڈیبل ریزسٹنس ملی ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ انہوں کو بہت بڑی تباہی پھیلائی، بٹ دے ہیو شیکن پیپل. وہ انڈین صحافی تو کہتے ہیں کہ بنکر تک کے اندر باڈیز پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بڑا کیوس ہے اسرائیل میں. ایک آدھ میئر کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی روتے ہاں پیٹتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سرفیس کریں گی پیس کے ساتھ، اور یہ دونوں کو پتا ہے، ٹرمپ اور نیتن یاہو کو. تو نیتن یاہو خاص طور پہ پیس ڈیل سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ ایران کو کریڈبلی نقصان پہنچا دے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسی چیز مل جائے جو بڑے فخر سے وہ اپنی پیش قوم کر کو سکیں. دکھائیں کہ یہ میرا کارنامہ ہے، اور اب ہم پیس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا وہ کتنے حد تک بٹ امکانات آپ ہے کو ایسی کوئی گارنٹر چیز کوئی ملنے نہیں. کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہونے کے باوجود، انفراسٹرکچر تباہ ہونے کے باوجود، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قیادت شہید ہونے کے باوجود جو ایران ہے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کوئی مقاصد حاصل کر پائیں گے ٹرمپ یا نیتن یاہو، جو اپنے عوام کو دکھا سکے کہ ہم نے یہ بڑا تیر مار لیا؟ بہت مشکل. دیکھیے میں بھی کہیں دیکھ رہا تھا کہ 1,90,00,000 لوگوں نے والنٹیئر کے طور پہ اپنے آپ کو آن لائن رجسٹر کرایا ہے ٹو گو اینڈ فائٹ. اب ایک بات بتائیں، ایران میں اتنی بڑی فوج آلریڈی ان کی ہے، والنٹیئر فورسز اگر آ جائیں گی تو بجائے آپ نے اس رجیم کو کمزور کرنے کے، آپ نے اس رجیم کو تو نئی زندگی دے دی. اینڈ یو ہیو ریپلیس دی سیم اولڈر لیڈرشپ with younger, more radical, more tough leadership. دیکھیے 86 پلس کے خامنائی صاحب تھے. he جی was جی known to be a 86. soft person. بیٹا نہیں ہے soft. اسی طرح سے سیکیورٹی چیف جو نیا آیا ہے وہ بھی حسین دہقان، he is known a hardliner. وہ تو IRGC کے ساتھ ہر ملک میں رہا ہے، سیریا میں بھی رہا ہے، لیبنان میں بھی رہا ہے، ہر جگہ رہا ہے. اسی طرح مجتبیٰ خامنائی صاحب بھی جو ہیں وہ IRGC کے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں. تو یہ امریکہ کو وغیرہ کے لیے ٹارگٹ اچیو کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. پیس ڈیل میں میرے خیال میں ایرانیوں کی کوئی امیڈیٹ انٹرسٹ ہے نہیں. ان کو پتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کافی دن کر سکتے ہیں. خود CIA کا خیال ہے کہ 50% میزائل اور 50% ڈرون ابھی ایران کے پاس موجود ہیں. ایران ان بٹوین ڈرون دوبارہ بنا رہا ہے، تو پروڈکشن بھی جاری ہے، اسٹاک بھی بڑا ہے. تو ان کے پاس انسینٹو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس وقت وہ کمزوری سے وہ کریں گے ایگریمنٹ تو وہ رجیم کے لیے خراب ہوگا، خود کولیپس کر جائیں گے. تو اس وقت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے موجودہ قیادت کے لیے ایرانی کوئی آپشن اچھا نہیں چھوڑا حسن سوائے صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل ایران کو. یہ امکان، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو خارق آئرلینڈ ہے اس پر بری طرح سے بمباری کریں گے، کیونکہ خارق آئرلینڈ کو 90 اس کو ایران کی شہر کہا جاتا ہے، اور 90 سینکڑوں جو % ہے وہ ان کا جو تیل ہے وہ اسٹاک ہوتا ہے یا یہاں سے وہ بھیجتے ہیں دوسرے ممالک کو. تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ خارق جو آئرلینڈ ہے اس کو یہ بری طرح سے نشانہ بنائیں گے آج رات؟ بالکل آپ کا بالکل صحیح سوال ہے کہ جو سب سے بڑا ٹارگٹ رہ گیا ہے جس کو وہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایران کو irreparable لاس کیا ہے، وہ خارق آئلینڈ ہے. اور اس کے علاوہ یا شاید وہ کوشش کریں کہ ہرمز کو کھولنے کی. ان کے علاوہ obviously کوئی ٹارگٹ نہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو میرے ذہن میں تصویر ہے اس میں نیوکلیئر مٹیریل تو ان کو نہیں ملنا ہے، ویری ویری لٹل چانس. دوسرے پچھلی جنگ سے اور اس جنگ کے شروع سے لے کے اب تک بہت ایرانی سمجھ گئے ہیں، اور وہ جو اسرائیل کی انٹیلیجنس اور ڈیپتھ تھی انفارمیشن کلیکشن کی وہ بھی اب کام نہیں کر رہی ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے صرف یہ کہا جائے، آپ کا صحیح ہے کہ ایک تو خارق آئلینڈ کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ ایران کو ٹرپل کریں. دیکھیے سرپرائزنگلی ایران کی کرنسی 4 ٹائمز بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے. جنگ میں. کبھی نہیں ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ جنگ میں چھوٹے ملک کی کرنسی اپ ہو. سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ایران کی آئل آمدنی پری وار سے ڈبل ہو گئی ہے، مارکیٹ اوپر ہو گئی اور ایرانی تیل ایزیلی اویلیبل ہے. پھر دیکھیے ایران نے بلاک نہیں کیا ہرمز کو، کنٹرول کیا ہے. کنٹرول کرنے سے کیا ہوا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو نکلنے دے رہا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا جس کو نکلنے دے رہا ہے اس سے بھی وہ پیسے لے رہا ہے.
نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ $2 ملین پر شپ کے حساب سے ایران کی آمدنی بڑھ گئی ہے اور ایران جو ہے وہ اس کا سروائیول پاسبلٹی بڑھ گئی. تو اب ان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا دونوں ملکوں کو, اسرائیل اور امریکہ کو, کہ اب وہ پرماننٹ پیس کی طرف جائیں. ایران دیکھیں, ایران کا نیوکلیئر مسئلہ ہے ہی نہیں. صحیح. ایران کا صرف مسئلہ ہے میزائل. آپ ان سے لے لیں گارنٹی میزائل ٹیکنالوجی وغیرہ یوز نہ کرنے کی, تو میرے خیال میں معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اس جنگ کے بعد بھی عرب نیبرز کے ساتھ ایران کے تعلقات بالکل ڈیفرنٹ نیچر سے ایمرج کریں گے. اس میں ایران ان سے گریٹر وہ چاہے گا رسپیکٹ اور گریٹر ایکوالٹی کی بات کرے گا. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ سینکشنز کی وجہ سے ایران اپنا آئل اینڈ گیس ہی نہیں ایکسپلور کر رہا ہے پوری طرح سے, اور عرب جو ہیں وہ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. تو ایران ول کلیم اے بگر شیئر ان آئل اینڈ گیس ایز ویل, اور باقی بھی پیٹروکیمیکلز میں وہ زیادہ شیئر لے گا. صحیح. بہت بہت شکریہ حسن حبیب صاحب. नाज़रीन, हसन हबीब साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन जो इहो ई चवणो त ईरान ते जेको आहे जेके पॉसिबली नुक़सानु पहुचाइण जा जेके अंदाज़ा आहिनि उहे खार ॻाल्हियुनि ते करे सघे थो, या उन खां सवाइ ॿिया उन जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करे सघे थो. पर उन मां बि उन्हनि खे जेके नतीजा आहिनि उहे न मिली सघंदा. ऐं बहरहाल इसराइल ऐं अमेरिका खे सोचणो पवंदो त इहे जेके उन्हनि जा क़दम आहिनि इहे ठीकु आहे, वक़्ती तौर ते ईरान खे तकलीफ़ त ॾेई सघनि था, पर हो जेके पंहिंजा सियासी ऐं उन जा जेके स्ट्रेटेजिक मक़सद आहिनि उहे हिनमहिल ताईं तक़रीबन 40 ॾींहं थियणा आहिनि जंग खे थी विया आहिनि, पर उन्हनि में हासिलु करण में नाकाम रहिया आहिनि. इन जे करे उन्हनि खे फौरी तौर ते इहे पंहिंजी जेका पॉलिसी आहे उहा रिव्यू करणी पवंदी. ऐं इहा उमेद करे सघिजे थी त जेका इहा जंग आहे उहा जल्द खां जल्द ख़तमु थिए, छाकाणि त जंग ख़तमु थियण सां ई सभिनी धुरियुनि जो बहितर जेको आहे त उन जा मफ़ाद आहिनि सभिनी जो धुरियुनि जा जेके उहे बहितर थी सघनि था. पाकिस्तान लाइ बि इन जंग जो ख़ात्मो तमामु ज़रूरी आहे. अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई. ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त. अल्लाह भाई.